अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं चैनल ट्रैवल फॉर फन। की आज की वीडियो उन लोगों के लिए एक तोहफ़ा है जो कि स्कर्दू जाने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और रोड मैप को लेके या एक्सपेंसेस को लेके कि कितने आ सकते हैं इसके बारे में कंफ्यूज हैं। तो ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए एक गिफ्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको रोड मैप और अखराजात के बारे में सारा इल्म हो जाएगा। तो ये हमारा सफ़र जो है स्कर्दू और स्कर्दू के बाद देवसाई और चिलम चौक की रेनबो लेक और फिर वापसी मानसहरा आके ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक वीडियो में मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड सब कुछ बताता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस सफ़र में हम दो लोग शामिल थे, मैं और मेरा दोस्त आफाक। हमने मतलूबा दिन अपनी बाइक बुक करवाई बस के अंदर और दो टिकट ली मुसाफरों की और हम खुद बैठ के बाइक के साथ मानसहरा पहुंच गए। चूँकि हम फैसलाबाद के मुज़फ़्फ़रात में से हैं तो हमने यही बेहतर समझा कि मानसहरा तक बस अवेलेबल हो जाए तो हमारा काफ़ी बोरियत वाला सफ़र वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक अच्छा फ़ैसला रहा, आप भी ऐसा कीजिएगा। तकरीबन सुबह 6 बजे के आसपास हम मानसहरा पहुंच चुके थे। नज़ारे काफ़ी खूबसूरत थे, मौसम भी काफ़ी खुशगवार था। तो यहाँ पे अंदाज़े के लिए मैं आपको बताता जाऊँ कि मानसहरा तक फैसलाबाद से दो सवारियों का, दो मुसाफिरों का किराया जो तकरीबन टोटल कॉस्ट कर रहा है 1400 रुपये फ़ी सवारी और 2800 रुपये ये दो लोगों के हो गए। और उसके बाद बाइक का जो किराया वो चार्ज करते हैं तकरीबन 3500 रुपये। ये मैं किराया आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारी टोटल टूर की कॉस्ट में इंक्लूड थे। आप अगर दूर से आ रहे हैं तो अपने किरायों को कंफर्म कर लीजिएगा अपने। और उसके बाद आप बाइक में बस में लोड करवाएं, एक हफ़्ता पहले टिकट बुक करवाएं ताकि बस वालों को भी पता और उनके पास स्पेस रखी जा सके, वो स्पेस अरेंज करके रखें बाइक की। तो उसके बाद हमने मानसहरा पहुंच के सुबह सुबह नाश्ता किया जिसकी कॉस्ट तकरीबन 550 रुपये थी। मानसहरा से जो सफ़र शुरू किया था वो तकरीबन हमने 12:30 बजे तक मुकम्मल कर लिया। कगान तक रश कम था, कुछ इस वजह से भी सफ़र जल्दी ख़त्म हो गया और कुछ हमने जल्दी से इसे कवर करने की कोशिश की है। रोड ज़्यादातर अच्छा है लेकिन बीच में कुछ पैच 30 किलोमीटर का ऐसा आता है कि आपको समझ आ जाएगी। ऑफ रोडिंग है, प्योर ऑफ रोडिंग है। जहाँ पे डैम बन रहा है कगान से लेकर नारायण तक का सफ़र काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, बाइक्स के लिए ख़ास कर। तो उसके बाद हम आगे थके हुए थे थोड़ा, तो आके खाना शाना खाया और जल्दी से रूम लिया। रूम लेते ही हम 1 घंटे के लिए सो गए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इंतहाई माकूल रेट्स में हमें एक डिसेंट रूम मिल गया। मानसहरा से निकलते वक्त हमने बाइक में 2000 रुपये का पेट्रोल डलवाया। नारायण से मानसहरा तक का जो सफ़र है वो तकरीबन 160 किलोमीटर है, जिसको कवर करते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमने नारायण पहुंच के कुछ खाना खाया और उसके बाद रूम बुक किया जो कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गया 2000 रुपये में, और खाना हमने खाया 1700 रुपये में। और इसके बाद हम निकल गए झील सैफुल मलूक के लिए। वहाँ पे जाके हमने कुछ टाइम एंजॉय किया और कुछ कुकिंग वगैरह की। चूँकि हमें दोबारा भूख लग चुकी थी, हम बाइक पे ऊपर आने का रिस्क लिया, इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जी लो हो चुकी थी। तो हम कुछ खा पी रहे थे, वहाँ पे बैठ के इंजॉय कर रहे थे। इसके बाद मगरिब होने से पहले पहले हम अपने रूम्स में वापस आ गए और सो गए। आप भी रूटीन सोने की बिल्कुल टाइट रखिएगा ताकि सुबह जल्दी उठ सके। नारायण में जब हम सुबह उठे तो खाना खाने के लिए मून रेस्टोरेंट पहुंच गए। वहां से हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और निकलने की तैयारी की कि रूम से चेकआउट किया और उसके बाद हम सवार हो गए बाइक के ऊपर। आज हमारी मंजिल काफ़ी दूर थी, तकरीबन 380 किलोमीटर का सफ़र था, जो कि काफ़ी तवील और कदामत पहाड़ की जिस तरह हमारे सामने खड़ा हुआ मुँह चढ़ा रहा था। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग हमें नज़र आई जहाँ से हम बचते बचाते लुलुसर लेक के ऊपर पहुँच गए। आज यहाँ पे हमने अपने बाइक का ऑयल चेंज किया। तकरीबन आप इसकी कॉस्ट इंक्लूड कर ले 1200 रुपया, और सुबह हमने पेट्रोल डलवाया था तकरीबन 1500 रुपये का। हमने पेट्रोल डलवा के तो स्कर्दू के लिए निकल चुके थे। बाबूसर टाप से पहले कुछ टाइम पहले हम बाइक हीटअप हो चुकी थी, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसे आराम दिया और बाबूसर टाप पे सिर्फ चंद मिनट के लिए रुके हैं।
وہاں پہ موسم کو انجوائے کیا اور اس کے بعد ہم چلاس کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ اترتے وقت چڑھائیاں اترائی کافی خطرناک ہے، تو آپ بھی اس سے احتیاط سے گزریے گا۔ چلاس جب آپ گزر جائیں تو آپ کو تتا پانی کا علاقہ ملتا ہے، یہاں پہ بہت ہی خطرناک ڈھیلے قسم کے لینڈ سلائڈنگ والے پہاڑ ہیں۔ یہاں سے آپ جس قدر ہو سکے بے حد زیادہ احتیاط اختیار کرتے ہوئے تو گزریں گے، یہاں پہ کافی زیادہ ایکسیڈنٹس وغیرہ کا خطرہ رہتا ہے۔ کوکراکرم ہائی وے پہ مسلسل سفر کرنے کے بعد آپ کو یہ رانی کوٹ برج نظر آئے گا۔ یہاں سے آپ جیسے ہی آپ اسے کراس کریں گے تو کافی حد تک مناظر خوبصورت ہو جائیں گے، جیسا کہ چلاس کے پاس کافی بوریت والا سفر ہے اور تتا پانی کا علاقہ اچھے سے پانی بندے کا پسینہ بہا دیتا ہے، تو یہاں کے مناظر کا اس کی نسبت کافی خوبصورت ہو جاتے ہیں اور روڈ بھی کافی زیادہ صاف ستھری اور خوبصورت قسم کی روڈ آپ کا ویلکم کرتی ہے۔ یہاں پہ آپ سفر کرتے ہوئے جگلوٹ پہنچیں گے۔ کوشش کیجئے کہ جگلوٹ سے یا جگلوٹ سے پہلے آپ سم لے لیجئے ایسکوم کی، تاکہ آپ میپ وغیرہ دیکھ سکیں۔ یہ جو چراغ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے آپ سکردو کے لیے رائٹ ہو جائیں گے جگلوٹ کے بعد، تو یہاں سے تقریباً سکردو پہنچنے کے لیے آپ کو 3 سے 4 گھنٹے لازمی درکار ہوں گے، اور ہمارے والی غلطی قطع نہ کیجیے گا کہ آپ رات کو اس روڈ پہ سفر کریں۔ اس روڈ پہ تقریباً آبادی کافی کم ہے اور لینڈ سلائڈنگ کے ایریاز کافی زیادہ ہیں، تو اس لیے ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ رات کو یہاں پہ سفر کرنے کا خطرہ مول نہ لیں۔ اور اس کے علاوہ ہم جب سفر کرتے کرتے تقریباً 10:30 کے آس پاس سکردو سٹی کے آس پاس پہنچ گئے، تو یہاں پہ ہم نے ایک غلطی کی کہ سنگریلا ریزورٹ کے آس پاس ہوٹل بک نہیں کیا، وہاں سے آگے گزر گیا اور مین شہر تقریباً 30-35 منٹ مزید سفر کرنے کے بعد مین شہر میں جا کے رکے۔ آپ نے یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی۔ وہاں پہنچ کے ہم نے دیوان خاص میں کھانا کھایا اور ایک روم بک کیا جس کا رینٹ 2500 روپیہ اور کھانے کی قیمت تقریباً 2000 روپیہ تھی۔ تو یہاں پہ ہمارے دوسرے دن کا اختتام ہو گیا، ہم شکر خیر و عافیت کے ساتھ سکردو پہنچ چکے تھے۔ تھرڈ ڈے ہم سکردو کو ایکسپلور کرنے کے لیے کافی زیادہ پرجوش تھے۔ جب ہم صبح اٹھے اور اٹھ کے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ہم نے بائک میں پیٹرول ڈلوایا 1000 روپے کا، اور ناشتہ ہم نے 550 روپے کا کیا، تو اور اس کے بعد ہم بائک اٹھا کے منتوکا واٹر فال کی جانب نکل پڑے۔ راستے میں ہمیں ہلکی ہلکی بوندا باندی دیکھنے کے لیے ملی، چونکہ ہم ایکسائٹڈ تھے تو اس موسم کو انجوائے کرتے ہوئے اس منتوکا واٹر فال کی طرف سفر کرتے رہے۔ راستہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور دلکش تھا، تو اس لیے ٹائم گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ جیسے ہی ہم منتوکا واٹر فال پہنچے تو یہاں پہ اس جگہ کی خوبصورتی اور خاموشی کو ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے۔ کافی زیادہ پرسکون ماحول اور خوبصورت ایک واٹر فال دیکھنے کے لیے ملی۔ ہم خاموش واٹر فال جانا چاہ رہے تھے، لیکن بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم واپس آ گئے، اور راستے میں سرفرنگا ڈیزرٹ ہمیں دور سے ہی اٹریکٹ کیا اس نے، تو میرا بھائی خود ہی سرفرنگا کی جانب مڑ پڑا۔ خیر ہم نے یہاں پہ ذرا راؤنڈ وغیرہ لگایا اور اس کے بعد ہم نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ کافی زیادہ خوبصورت ڈیزرٹ یہ دیکھنے کے لیے ہمیں ملا۔ ہمارے پاس ٹائم تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم اس ٹائم کو ضائع نہیں کریں گے اور کھرپوچو فورٹ کو آج ہی وزٹ کریں گے، تو ٹائم رہتے ہم عصر کے بعد کھرپوچو فورٹ کی جانب رواں تھے۔ یہ بالکل بازار کے ساتھ چند 100 میٹر کی فرق سے ہی وہ شروع ہو جاتا ہے، تو ہم نے یہاں سے ٹریکنگ کر کے اوپر آئے۔ 15 سے 20 منٹ کی ٹریکنگ تھی، اور اوپر سے جو نظارے تھے وہ کافی زیادہ ویلیوبل تھے جو ہم محنت کر کے اوپر آئے ہیں۔ یہاں پہ کافی آپ کو پرانی قسم کی عمارتیں، مسجد اور کمرے وغیرہ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں کتنی مشکلوں سے لوگ اپنی زندگی گزارتے ہوں گے، اپنا ڈیفینس کرتے ہوں گے۔ تو اوپر سے جب ہم سکردو شہر کو دیکھتے ہیں تو کچھ نظارے اس قسم سے ملتے ہیں جو کہ کافی خوبصورت ہیں۔ اندھیرا ہو چکا تھا تو ہم نے کھانا کھانے کا ارادہ کیا، ہم واپس دیوان خاص پہنچ گئے۔ ہمیں یہ سب سے بیسٹ ہوٹل یہاں کا لگا، تو یہاں سے ہم نے اچھا قسم کا کھانا کھایا، اور تقریباً اس کا بل 2500 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ بنا، جس کے بعد ہم رومز میں واپس آ گئے اور آ کے ٹائم کے ساتھ سو کے تاکہ ہم صبح جلد اٹھ سکیں۔ تو آج ہمارے ٹرپ کا ڈے 4 تھا، ہم کافی ایکسائٹڈ تھے شنگریلا ریزورٹ جانے کے لیے۔ ہم ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد بائک کو نکالا اور ہم نکل پڑے شنگریلا ریزورٹ کی جانب۔
ٹائم کافی زیادہ تھا تو ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپر کچورا جائیں گے. وہاں سے ہم ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں سے گزرتے ہوئے 10 منٹ کا سفر کرنے کے بعد اپر کچورا کی پارکنگ میں پہنچ گئے. پارکنگ میں بائک لگانے کے بعد ہم تقریباً 15 سے 20 منٹ کی ہائیک کرنے کے بعد اپر کچورا لیک کے بالکل پاس پہنچ چکے تھے. یہاں پہ ہم نے کافی پرسکون سی ایک سائڈ کو چوز کیا. وہاں پہ ہم نے اپنا سیٹ اپ لگایا اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہمارے پاس چونکہ بہت زیادہ ٹائم ہے تو ہم آرام سے یہاں پہ بیٹھ کے چند لمحات انجوائے کریں گے. اسی وجہ سے ہم نے یہاں پہ چائے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا زیادہ بہتر سمجھا. اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ کچھ ٹائم لیپس وغیرہ بنائے جنہیں آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اور پرسکون جگہ تھی. اگر آپ جائیں تو یہاں پہ چند لمحے اپنی ذات کے لیے مختص کریں, بیٹھ کے اپنے آپ کی ذات کو کچھ ٹائم دیں اور قدرت کے نظاروں کو انجوائے کریں. وہاں سے کچھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد ہم نکل پڑے سوگ ویلی کی جانب. سوگ ویلی کا رستہ اپر کچورا سے جاتے ہوئے نیچے کی طرف رائٹ سائڈ پہ ایک رستہ آپ کو ملے گا, وہ سوگ ویلی کی طرف جاتا ہے. یہاں پہ ایک بہت ہی فیمس ریزورٹ سفاری ریزورٹ کے نام سے آپ کو ملے گا. بہت ہی پرفضا اور سکون والی جگہ ہے, تو یہاں پہ جانا آپ کو ریکمینڈ, آپ بھی یہاں پہ جائیں. یہاں پہ مچھلی ان کی فش جو ہے ٹراؤٹ فش وہ بڑی فیمس ہے. ہم نے 1 کلو آرڈر کی اور کافی زیادہ انجوائے کیا ہم نے وہاں پہ. اس کے بعد ہم چل پڑے اپنی فائنل ڈیسٹینیشن کی جانب, جو کہ تھی شنگریلا ریزورٹ. ہم نے یہاں پہ شام کا ٹائم چوز کیا چونکہ سن سیٹ کے ٹائم یہاں پہ اس کی خوبصورتی مزید زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے, تو ہم نے اس کے لیے شام کا ٹائم چوز کیا. انٹری کے وقت ہم فی پرسنٹ 1000 روپے کی ٹکٹ ہم سے چارج کی گئی. ہم اس ریزورٹ کے اندر داخل ہوئے تو بہت ہی زیادہ خوبصورتی ہمیں دیکھنے کے لیے ملی. اگر آپ سکردو جاتے ہیں تو یہ سب سے موسٹ ریکمینڈڈ جگہ ہے کہ جہاں کا آپ کو وزٹ لازمی کرنا چاہیے. بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں جسے آپ کو مس کرنا کبھی بھی نہیں چاہیے. شنگریلا ریزورٹ سے واپسی آنے کے بعد جب ہم نے ویدر اپڈیٹ چیک کی تو سکردو کا 2 سے 3 دن کے بعد ویدر خراب ہونے والا تھا. کافی زیادہ موسلا دھار قسم کی بارشیں دیکھنے کی پیشگوئی ہمیں دیکھنے کے لیے ملی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ابھی سکردو کو فی الحال چھوڑ دیں گے, کھپلو والی سائڈ مس کر دیں گے. پھر کبھی اس سائڈ کا رخ ہوا تو ہم کھپلو دیکھیں گے. لیکن آج ہم دیوسئی کراس کر کے چلم چوکی جا کے رات رہیں گے. لیکن ہم سرفرنگا کو کیسے مس کر سکتے تھے, وہاں کی ایڈونچر رائڈس ہم نے لینی ہی لینی تھی. اس لیے ہم صبح پہنچ گئے سرفرنگا ڈیزرٹ میں. وہاں پہ ہم نے ڈرٹ بائکس کو انجوائے کیا, کچھ ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کیا. یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ ڈرٹ بائک کی جو رائڈ آپ کو ملتی ہے وہ 1500 روپے کی رائڈز ہیں. اس کے بعد ہم بڑے پیرا موٹر کی طرف, ہمارے یہاں جو ایڈرینلن رش تھا وہ کافی زیادہ عروج کے اوپر تھا. ہم نے یہاں پہ رائڈ لی. یہ ایک رائڈ کے تقریباً 5000 سے 7000 روپے چارج کرتے ہیں موقع کے حساب سے. اگر رش نہ تو وہ کچھ تھوڑی بہت ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں. خیر اس کے بعد ہم جلدی سکردو شہر کی گلیوں سے نکلتے ہوئے دیوسائی کے میدان کی طرف بڑھنے لگے. یہاں پہ ہم سدپارہ لیک پہ چند لمحے رکے اور وہاں سے ہم دیوسائی کی چوکی سے 100 روپیہ فی بندہ ٹکٹ لینے کے بعد, انٹری کروانے کے بعد ہم دیوسائی کے اندر انٹر ہو چکے تھے. کافی زیادہ ٹف چڑھائیاں ہیں اور روڈ کافی زیادہ ڈسٹرب ہے یہاں پہ. تو آپ نے اگر 2 رائڈر ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو کافی زیادہ مشکل پیش آنے والی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ روڈ کی یہ حالت ہے. اور اس کے بعد ہم کافی 1 سے 1.5 گھنٹہ اسٹرگل کرنے کے بعد ہم پہنچ چکے تھے دیوسائی کے ٹاپ کے اوپر. تو یہاں پہ کافی زیادہ خوبصورت نظارے تھے. اگرچہ گراس جو ہے خزاں کی وجہ سے ختم ہو رہی تھی, براؤن ہو رہی تھی, لیکن اس کے باوجود یہاں کے نظارے بہت ہی زیادہ دلکش تھے. یہاں پہ ہمیں ہلکی پھلکی سنو فال بھی دیکھنے کے لیے ملی, اور اگرچہ دھوپ نکلی ہوئی تھی لیکن اس کے اندر ہم نے سنو فال کا بھی تجربہ حاصل کیا اور بڑا ہی زیادہ محظوظ ہوئے ایسے موسم کی وجہ سے. دیوسائی ایک بہت ہی وسیع الارض ایک ایسا میدان ہے جسے آپ اس کی خوبصورتی سے محظوظ ہوتے تھک جائیں گے, لیکن یہ میدان اپنے اندر محدود وسعت رکھتا ہے اور ختم ہونے کا ہی نام نہیں لیتا. دیوسائی کا میدان ایک پیور آف روڈنگ کی جگہ ہے, تو یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ ٹف واٹر کراسنگ بھی دیکھنے کے لیے ملیں گی اور سڑک کے نام پہ آپ کو ڈیلے پتھر نظر آئیں گے. خیر ہم بڑا پانی پہنچے, چھوٹا پانی پہنچے, یہاں پہ کچھ تھوڑا بہت ٹائم اسپینڈ کیا
اور خوبصورتی سے محظوظ ہوتے گزر کے لیں آپ کے ساتھ سڑک کی بات شیئر کریں تو آپ سڑک کی حالت دیکھ سکتے ہیں. خیر کبھی دھوپ اور کبھی بادل، ایسا خوبصورت نظارے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لیے ملتے ہی رہیں گے. اور پولیوشن کے نام پہ آپ کو یہاں کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. صاف ستھرا اور کھلا آسمان آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا. یہاں پہ بہت زیادہ محاورے مشہور ہیں کہ دیوسائی کا آسمان پوری دنیا کے آسمان کی طرح محسوس ہوتا ہے، یا پھر ایسی اکثر باتیں آپ کو سننے کے لیے ملتی ہیں. لوگ جو دیکھتے ہیں اس کی خوبصورتی کو بڑا بیان کرتے تھکتے نہیں ہیں. تو خیر شام ہونے لگی تھی. سوشل لیک پہ پہنچتے پہنچتے ہمیں اندھیرا ہو چکا تھا. ساتھ ہی ہم چلم چوکی پہنچ گئے. چلم چوکی آ کر ہم نے کمرہ وغیرہ لیا. اتنی کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بہرحال ضرورت کے تحت آپ یہاں رہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے روم لیا. ابھی کھانا کھا کے فارغ ہوئے ہیں. ابھی سو جائیں گے، صبح اٹھ کے انشاءاللہ منی مرگ کی طرف جائیں گے. ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ہم نے جیپ بک کروائی جس کا رینٹ اس نے ہم سے 7,000 روپے طے کیا. چلم چوکی کے گیٹ کے اوپر، مین گیٹ کے اوپر ہم اپنا نام وغیرہ اور گاڑی کا نمبر اندراج کرنے کے بعد 2 سے 2.5 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہم پہنچ گئے رینبو لیک کے اوپر. نظارے کافی زیادہ خوبصورت ہیں، موسم بھی کافی زیادہ خوشگوار تھا جس کی وجہ سے وہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ کافی زیادہ انہینس ہو کے ہمارے سامنے آ رہی تھی. یہاں پہ کچھ ٹریکنگ کے لیے رستے بنے ہوئے ہیں. ہمیں اس پہ ٹریکنگ کرتے کرتے مشرف ہٹس کی جانب بڑھتے رہے. یہ جو سابقہ آرمی کے چیف مشرف تھے، یہ ان کے نام سے منسوب ہے. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتی ہے یہ کرسٹل لیک. کرسٹل لیک یہ 300 سے 400 میٹر دور ہے مین رینبو لیک. یہ تھوڑا سا دور یہ واقع ہے. اس کے اسے دیکھنے کے بعد تقریباً 2 سے 3 گھنٹے یہاں پہ سپینڈ کرنے کے بعد ہم چلم چوکی کی جانب دوبارہ رواں ہو گئے. آج ہماری منزل تھی رات کے لیے استور. اس لیے ہم یہاں سے جلدی واپسی نکل چکے چونکہ چلم چوکی کوئی خاص اکاموڈیشن کے لیے جگہ نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک آدھ رات اگر مجبوری کے تحت آپ رہنا چاہیں تو گزارا ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ راتیں آپ یہاں پہ نہیں سپینڈ. چلم چوکی سے شام کو ہم آگے تھے استور کے اندر. استور پہ آ کے رات رہنے کے بعد ہم وہاں سے نکلے اور صبح آج ہماری منزل ہے ناران. استور سے جو KKH تک کا جو رستہ ہے، جو میٹر سڑک ہے، وہ کافی زیادہ بدنام ہے لینڈ سلائڈنگ کے لیے. تو ہم نے زیادہ جلدی سے جلدی یہاں سے گزر کے KKH تک پہنچنے میں ہی عافیت سمجھی اور یہاں تک پہنچ چکے. تو یہاں سے آج ہماری منزل ہوگی ناران. آج ہم اسٹے کریں گے جا کے رات ناران میں اور ناران سے آگے اسلام آباد تک. ان 2 دنوں کا جو اخراجات ہیں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں نہیں بنا رہا. تو ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو اس ڈے 8 کا بھی اخراجات میں ایک پیپر پہ آپ کو شو کروا دوں گا تاکہ آپ کو مکمل ٹور کا ہم فیصل آباد سے چلے تھے اور فیصل آباد پہنچنے تک کے ہمارے اخراجات آپ کے سامنے آ جائیں گے. اس میں کمی بیشی آپ اپنے علاقے سے مانسہرہ تک کے سفر کے علاقے تک کوئی کمی بیشی ہو تو اپنے آپ سے وہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. باقی یہی مین اخراجات تھے جو ہم نے کیے. اس کے علاوہ یہ میپ روڈ ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Stay blessed and stay happy. Please subscribe my channel and like my videos. اور اگر آپ کو اس میری ویڈیو کی وجہ سے کوئی تھوڑی بہت رہنمائی حاصل ہوئی تھی مجھے نیچے کمنٹس میں لازمی آگاہ کیجیے گا. تو یہ ہمارے 8 دنوں کے ٹوٹل اخراجات ہیں. میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ لکھ کے بتا دیا. آپ زوم کر کے پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سنیکس وغیرہ کے اخراجات میں نے بیچ میں ویڈیو میں سکپ کیے ہیں وہ بھی ایڈ کر دیے ہیں. اور اس کے بعد جو ڈرٹ بائک کی رائڈ لی اور پیرا گلائڈ کی ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ میں نے لاسٹ پہ ٹوٹل کر دیا ہے. اگر ایڈونچر رائڈ کو مائنس کر کے آپ دیکھیں تو تقریباً 72,000 کا بجٹ بن رہا ہے. اور اگر ایڈونچر رائڈ آپ نے انکلوڈ کرنی ہے تو تقریباً 85,000 پہ بات چلی جاتی ہے. یہاں پہ آپ یاد رکھیں کہ آپ اس میں کمی پیشی کر سکتے ہیں. کوئی کھانا نارمل روٹین میں ہو سکتا ہے، ہوٹل کم یا زیادہ ریٹس کے ہو سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. کائنڈلی لائک مائی ویڈیوز. اللہ حافظ.